एक उम्मीद सुनहरे ख्वाबों की जो आपने देख रखे हैं अपने बच्चों के लिए, सुनहरे कल की सूरत में। उस सुनहरे कल के लिए हम संवारते हैं आपके बच्चों का मुस्तकबिल। यूनिक ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन गुज़िश्ता 33 वर्षों से दिखा रहा है रास्तों को मंजिल, उम्मीद को रोशनी, इल्म से अमल की रवायत, बच्चों के रोशन मुस्तकबिल का ज़ामिन। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, हमारा पिछला जो लेक्चर था लेक्चर नंबर 18, जिसमें हमने अपना सबक काहिली जो है वो शुरू किया था। उससे पिछले लेक्चर में हमने मुसन्निफ़ का जो तारुफ़ है वो पढ़ा था। मुसन्निफ़ का तारुफ़ मैंने आपको समझाया। उसके बाद हमने हमारा सबक किस बारे में है, हमने उस चीज़ के बारे में पढ़ा। सबक का जो उन्वान है, लफ्ज़ी मतलब उसका क्या है, लेकिन सर सैयद उससे क्या मुराद लेते हैं, ये मैंने आपको कोशिश की कि मैं आपको समझा सकूं। फिर मैंने आपको ये बताया कि चंद एक अल्फाज इस तरह के इसमें आएंगे कि जो आपको थोड़ा अजीब लगेंगे, लेकिन वो उस दौर का तरीक़ाकार है। जैसे मैंने बताया था आपको पिछले लेक्चर में कि हर दौर में ज़ुबान को बोलने का एक मुख्तलिफ़ तरीक़ाकार होता है, बोलने का, पढ़ने का। और जैसे जैसे तब्दीली तरक्की होती चली जाती है तो उसके असरात चूँकि ज़ुबान पर भी मुरतब होते हैं, तो ज़ुबान में भी तब्दीलियाँ जो हैं वो आना शुरू हो जाती हैं। तो इसी तरह से हमने जो मुराद लिया है सर सैयद ने काहिली से, उन्होंने मुराद क्या लिया है कि दिल और दिमाग की सलाहियतों को काम में ना लाना। अभी तक हमने जितना अपना चैप्टर पढ़ लिया था, शुरू के 2 पैराग्राफ्स जो हमने पढ़े थे अपने सबक के, उसमें हमने यही पढ़ा था कि जो बेसिक मज़मून है हमारा पूरा, वो किस चीज़ के बारे में है कि जो एक काहिली जैसी बद आदत इंसानों के अंदर, और ये एक फ़ितरी और जिबिल्ली शायद जिबिल्लत है इंसान की फ़ितरी तौर पर, कि उसके अंदर काहिली मौजूद ज़रूर होती है। यानी हर इंसान आराम को ज़्यादा पसंद करता है बजाय काम करने के। हर इंसान की कोशिश होती है कि जब भी इसको मौका मिल जाए, छुट्टी का मौका मिल जाए या उसको काम कम करना पड़े, तो वो ज़्यादा खुश होता है। तो ये फ़ितरी और कुदरती तौर पर इंसान की जिबिल्लत में ये चीज़ शामिल है। शायद फितरी तौर पर ये हर इंसान के अंदर मौजूद है कि जब उसको काम ना करना पड़े और उसको आराम का मौका मिले तो वो उसको ज़्यादा पसंद करता है। लेकिन जिन लोगों में ये आदत ज़्यादा होती चली जाती है और एक बद आदत की सूरत इख्तियार कर जाती है, तो सर सैयद ने उस चीज़ का यहाँ पर ज़िक्र किया है और ये बताया कि काहिली जो इंसान इख्तियार कर लेता है तो फिर उससे वो अपनी तमाम सलाहियतें जो हैं वो उनको खो देता है, उनको ख़त्म कर देता है। तो जो पहले 2 हमने पैराग्राफ्स पढ़े उसमें हमने यही पढ़ा कि जो रोज़ाना की गुज़र बसर है उसके लिए तो ज़ाहिर बात है काम काज बहुत ज़रूरी है, मेहनत मशक्क़त बहुत ज़रूरी है। जब तक हम वो नहीं करेंगे हम अपनी रोज़ की गुज़र बसर जो है वो नहीं कर पाएंगे। इसी तरह यहाँ पर अब आगे से जो हम पढ़ेंगे, और फिर हमने ये भी पढ़ा था पहले 2 पैराग्राफ में कि जो लोग इसके आदी हो जाते हैं, यानी अपने दिली कुआ को इस्तेमाल नहीं करते, अपने दिल और दिमाग की सलाहियतों को काम में नहीं लाते, तो फिर क्या होता है कि उनमें और एक जानवर में कोई फ़र्क नहीं रह जाता। हमने जो लफ्ज़ पढ़ा था कि हैवान सिफ्त हो जाता है। सिफ्त का लफ्ज़ी मतलब होता है खूबी, लेकिन खूबी यहाँ खामी लफ्ज़ी मतलब अगर देखें हम आमतौर पर क्या समझते हैं, किसी में कोई अच्छी चीज़ है तो हम उसको खूबी कहते हैं, लेकिन किसी की अच्छी या बुरी चीज़ को सामने लाना जो उसको दूसरों से अलग करती है वो सिफ्त कहलाती है। बुनियादी तौर पर जो सिफ्त का लफ्ज़ है सिर्फ अच्छाई ही के मानों में नहीं, बल्कि किसी की अच्छी या बुरी चीज़ को जो दूसरों से उसको अलग करती हो, जब हम उसको सामने लेके आते हैं तो वो सिर्फ कहलाती है। तो हैवान सिर्फ से मुराद क्या है, जानवरों की सी आदत आ जाना, जानवरों की सी बुरी आदत, यानी सिर्फ खाना पीना सोना, दिल दिमाग की सलाहियतों को इस्तेमाल ना करना और जिन हालात में है उन्हीं में सारी ज़िंदगी गुजार देना और पड़े रहना, तो ये उनकी आदत का हिस्सा बनता चला जाता है ये तमाम चीज़ें। तो ये यहाँ तक हमने पढ़ लिया। आगे से बेटा अब हम अपना चैप्टर जो है वो स्टार्ट करने लगे हैं। इतना बड़ा हमारा चैप्टर नहीं है, कदरे मुख्तसर है, तो जल्दी कोशिश करेंगे कि शायद आज हम इसको ख़त्म कर लें। अच्छा जी, ये सच है कि लोग पढ़ते हैं और पढ़ने में तरक्की भी करते हैं। ज़ाहिर बात है इंसान जब इल्म हासिल करता है तो वो दूसरों से अलग होता है। कुरान पाक में भी अल्लाह ताला का इरशाद है कि क्या जानने वाले और ना जानने वाले बराबर हो सकते हैं। तो ज़ाहिर बात है जो शख्स जानता है, चीज़ों को पहचानता है, अच्छे बुरे के फ़र्क को, सही गलत को,
تو وہ اور جو ان کے بارے میں نہیں جانتا تو وہ کبھی بھی برابر نہیں ہو سکتے. تو جب انسان پڑھتا ہے، علم حاصل کرتا ہے تو وہ ترقی کرتا چلا جاتا ہے، دنیا کی ترقی میں شامل ہوتا چلا جاتا ہے. اور 1000 پڑھے لکھوں میں سے شاید کسی ایک کو ہی ایسا موقع ہوگا کہ اپنی تعلیم اور عقل کو ضرورتاً کام میں لاوے. اب دیکھیں یہ لفظ جو میں جس طرح سے آپ کو بتا رہی تھی، جاوے یا لاوے، اب یہاں لفظ استعمال ہوا لاوے، یعنی ہم اب کیا لفظ اس کے متبادل ہم کیا لفظ استعمال کرتے ہیں؟ لائے. اپنے دل اور دماغ کی صلاحیتوں کو ضرورتاً کام میں لائے. تو اس کو اس دور میں لاوے کر کے بولا جاتا تھا. یہ وہ متروک ترکیب ہے جو اب استعمال نہیں ہوتی اور اس کی جگہ مستعمل کیا ہے؟ لائے. تو اب ہم اس طرح سے بولتے ہیں، تو مطلب اس کا یہی ہے، اس لیے کوئی پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے کہ یہ کس طرح کا لفظ ہے. تو سر سید کہتے ہیں کہ انسان جب پڑھتا لکھتا ہے تو ظاہری بات ہے پڑھائی لکھائی کا ایک مقصد یہ بھی ہے، جب آپ پڑھ لکھ جاتے ہیں، آپ اچھی نوکری کرتے ہیں یا کاروبار کرتے ہیں، یا آپ کی سوچ، آپ کی فکر، آپ کی عقل میں تبدیلیاں آتی ہیں جو آپ کو دوسرے لوگوں سے الگ کرتی ہیں، اور پھر کیا ہے، آپ آہستہ آہستہ ترقی کرتے چلے جاتے ہیں. لیکن شاید ہی ہزاروں جو لاکھوں پڑھے لکھے لوگ ہیں ان میں سے چند ایک لوگ ہوں گے جو اپنی عقل کو کام میں لاتے ہوں. یعنی اب پڑھ رہے ہیں، ہم اسکول میں پڑھ رہے ہیں، پھر ہم کالج میں جائیں گے، اس کے بعد کیا ہوگا، ہم یونیورسٹی میں جائیں گے، اس کے بعد ہم نے کیا کرنا ہے، ہمیں اچھی جاب چاہیے، اس کے بعد ہمارے پاس پیسے ہوں گے، پھر ہم گاڑی لیں گے، پھر ہم بڑا گھر بنائیں گے. تو پڑھائی کا مقصد ہم شروع سے یہ گول سیٹل کر لیتے ہیں، ہمیں کیا کرنا ہے، ہمیں اچھے اسکول میں جانا ہے، پھر ہم اچھے کالج میں جائیں گے، پھر ہم یونیورسٹی میں جائیں گے تاکہ ہمیں اچھی جاب مل سکے، ہمیں اچھی سیلری مل سکے، ہم اپنی زندگی آسائش سے گزار سکیں. لیکن انسان یہ نہیں سوچتا اس تمام کام میں کہ جو اصل مقصد ہے تعلیم کا اس کو ہم نے کہاں استعمال کیا. 2 اور 2 4 تو ہم کرتے ہیں تمام لوگ، لیکن کیا اصل مقصد جو ہے ہماری عقل کا، دماغ کا، دل کی قوت کا، کیا ہم اس کو کام میں لاتے ہیں؟ تو اسی چیز کا ذکر سر سید نے کیا ہے کہ پڑھے لکھے لوگوں میں سے بھی شاید چند ایک ہی ایسے ہوں کہ جو دل اور دماغ کی صلاحیتوں سے کام لیتے ہیں. ایک مثال میں آپ کو اس طرح سے دیتی ہوں کہ جیسے سر سید ہی کا دور تھا تو برِ صغیر پاک و ہند میں ہر طرف کتنے برے حالات تھے. بہت سے لوگ جو تھے وہ ان حالات سے گزر رہے تھے، بہت سے لوگ ان حالات کو دیکھ بھی رہے تھے کہ مسلمان کس حال میں ہیں. لیکن سر سید جو ہیں انہوں نے اس کو دیکھا، محسوس کیا، اور پھر اپنی عقل سے، اپنے دل کی صلاحیت سے انہوں نے اس چیز کا اندازہ لگایا کہ انہوں نے اس طرح سے خاموش نہیں رہنا بلکہ مسلمانوں کو ان حالات سے نکالنا ہے. اور اس کے لیے انہوں نے کوششیں شروع کی، ان کو تعلیم کی طرف لے کر آئے، جو بھی انہوں نے کام کیا. تو یہ ہوتا ہے اپنے دل اور دماغ کی صلاحیتوں کو کام میں لانا. یعنی بہت سے لوگ ایک چیز کو دیکھ رہے ہیں لیکن اس کو درست کرنے کا جو ایک بیڑا اٹھانا ہے شاید وہ چند ایک لوگ ہی اٹھا سکیں. تو شاید چند ایک ہی ہوں گے جو اپنی عقل کو ضرورتاً کام میں لاتے ہیں، یا جو تعلیم انہوں نے حاصل کی ہے اس کو ضرورتاً کام میں لائیں. لیکن اگر انسان ان عارضی ضرورتوں کا منتظر رہے اور اپنے دلی قوا کو بیکار ڈال دے تو وہ نہایت سخت کاہل اور وحشی ہو جاتا ہے. وہی بات، آپ دل کی قوتوں اور صلاحیتوں کو جب استعمال نہیں کریں گے اور ہمیشہ منتظر رہیں گے، انتظار کرتے رہیں گے کہ آپ کو باہر سے مدد ملے اور لوگ آپ کی مدد کریں آ کر، تو آپ کبھی بھی اپنے دل دماغ کی صلاحیتوں سے کام نہیں لے پائیں گے. انسان بھی مثل اور حیوانوں کے ایک حیوان ہے. میں نے شروع میں پہلے آپ کو کیا بتایا تھا، جب ہم نے پہلے اوپر 2 پیراگراف اپنے پچھلا لیکچر جو تھا اس میں ہم نے پڑھے تھے، تو میں نے آپ کو بتایا تھا کہ حیوان کا لفظی مطلب کیا ہوتا ہے؟ جاندار. ہر وہ چیز جو جاندار ہے، جو زندہ ہے، جو سانس لیتی ہے، جو افزائش کے عمل سے گزرتی ہے، جو سوتی ہے، جاگتی ہے، کھاتی پیتی ہے، تو وہ حیوان ہے. ہر جاندار، جیسے میں نے آپ کو ایک لفظ بتایا تھا کہ انسان جو ہے وہ بھی حیوان ہے، لیکن اس کو کیا کہا جاتا ہے؟ حیوان ناطق. اگر آپ کو یاد ہو، ہم نے اس سے پہلے والا جو اپنا سبق پڑھا تھا، اس طرح کے الفاظ جو ہیں بیٹا ان کو یاد رکھا کریں جو کہ ہم پہلے بھی پڑھ چکے ہیں، تاکہ جب آگے دوبارہ سے ہم اس کو پڑھیں تو آپ کے ذہن میں آ جائے. تو میں نے تب بھی آپ کو بتایا تھا جب ہم نے مرزا غالب کے عادات و خصائل سبق نمبر 2 پڑھا تھا، جس کے مصنف ہیں مولانا الطاف حسین حالی، تو اس میں نے آپ کو بتایا تھا کہ ایک لائن تھی کہ مرزا غالب کو حیوان ناطق کی بجائے حیوان ظریف کہا جائے تو بجا ہوگا. اس میں ہم نے یہ ایک لائن پڑھی تھی.
تو تب میں نے آپ کو بتایا تھا تب بھی کہ جو ہر جاندار ہے وہ حیوان کہلاتا ہے، اور انسان کو حیوان ناطق کہا جاتا ہے، یعنی ایسا جاندار جو منطق سے چلتا ہو، یعنی عقل دلیل سے چلتا ہو، عقل اور شعور سے کام لیتا ہو۔ تو جیسے یہاں پر بتایا، پھر وہی بات آ گئی کہ انسان بھی مثل اور حیوانوں کے ایک حیوان ہے، جس طرح اور تمام جاندار ہیں، تو انسان بھی اسی کی طرح، مثل یعنی مانند کی طرح، انسان بھی اسی کی طرح، اسی کی مانند ایک جاندار ہے۔ اور جب کہ اس کی دلی قوہ کی تحریر سست ہو جاتی ہے، اور جب وہ اپنے دل کی قوت سے کام نہیں لیتا یا آہستہ کام لیتا ہے، کام لینا چھوڑ دیتا ہے اور کام میں نہیں لائی جاتی، تو وہ حیوانی خصلت میں پڑ جاتا ہے۔ خصلت کا مطلب ہوتا ہے عادت، جو آپ کی روٹین کا حصہ بنتی چلی جائے، یعنی عادت۔ تو پھر کیا ہوتا ہے، اس میں اور جانور میں کوئی فرق نہیں رہ جاتا، اس میں جانوروں والی باتیں آ جاتی ہیں، عادتیں آ جاتی ہیں، اور وہ جسمانی باتوں میں مشغول ہو جاتا ہے، اور انسانی صفت کو کھو کر پورا حیوان بن جاتا ہے۔ انسانی صفت انسانوں میں جو خوبیاں ہونی چاہیے، اچھے اور برے کا فرق کرنا، علم حاصل کرنا، صحیح غلط کی پہچان کرنا، لوگوں کو اچھا کرنے کی طرف راغب کرنا، برائی سے روکنا، تو اپنے ساتھ ساتھ دوسروں کا بھلا چاہنا، تو پھر یہ وہ انسانی صفات ہیں جو اس میں سے ختم ہوتی چلی جاتی ہیں، اور وہ ان تمام صفات کو کھو کر ایک جانور ہی بن جاتا ہے، جو صرف اپنے لیے پیدا ہوتے ہیں، جیتے ہیں، زندگی گزارتے ہیں، اور ان کا مقصد صرف یہی ہے۔ تو پھر انسان بھی انہی کی طرح کا ایک جانور بن جاتا ہے۔ بس ہر ایک انسان پر لازم ہے کہ اپنے اندرونی قوا کو زندہ رکھنے کی کوشش میں رہے اور ان کو بیکار نہ چھوڑے۔ اس لیے ہر ایک انسان کے لیے کیا ضروری ہے کہ اس کے دل کی جو قوت صلاحیت قدرت نے اسے عطا کی ہیں، وہ ان کو استعمال کرتا رہے اور کبھی بھی ان کو بیکار نہ چھوڑے، یعنی صرف ہاتھ پہ ہاتھ دھر کے نہ بیٹھا رہے، بلکہ محنت، مشقت اور مسلسل کوشش سے اپنے حالات کو، نہ صرف اپنے حالات کو تبدیل کر کے اپنے لیے فائدہ کرے، بلکہ لوگوں کے لیے بھی فائدے کا باعث بن سکے۔ اچھا جی، اگلا ہمارا جو پیراگراف ہے، ایک ایسے شخص کی حالت کو خیال کرو۔ اب سر سید ہمیں مثال دیتے ہیں ایک ایسے شخص کی، کہ ایک ایسے شخص کی حالت کے بارے میں سوچیں جس کی آمدنی اس کے اخراجات کو مناسب ہو، یعنی جتنا بھی وہ کماتا ہے اور جو اس کے اخراجات ہیں، مناسب کا لفظی مطلب ہوتا ہے موزوں ہونا، معقول ہونا، بہتر ہونا، تو یعنی وہ جتنا کماتا ہے وہ اتنا زیادہ ہے کہ اس کے اخراجات بڑی آسانی سے پورے ہو رہے ہیں، اس کو اپنے اخراجات پورے کرنے میں کوئی مشکل نہیں ہو رہی، اور اس کو حاصل کرنے میں اس کو چندہ محنت و مشقت نہ کرنی پڑے، بالکل بھی محنت مشقت نہ کرنی پڑے۔ اب کچھ لوگ ہوتے ہیں موروثی، ان کے پاس مال دولت، پیسہ، جائیداد ہے، کاروبار ہے، وہ ایک سسٹم چلا آ رہا ہے۔ کچھ لوگ ہیں جو غلط طریقوں سے پیسہ جو ہے وہ کماتے ہیں، اور وہ جو غلط طریقوں سے پیسہ کماتے ہیں، ظاہری بات ہے وہ ہوگا تو بہت زیادہ جو غلط طریقے سے کمایا جا رہا ہے، تو محنت مشقت ان کو نہیں کرنی پڑی، اور غلط طریقوں سے جیسے بھی پیسہ ہے وہ آتا چلا جا رہا ہے، اخراجات بڑی آسانی سے پورے ہوتے چلے جا رہے ہیں، اور کوئی محنت مشقت بھی نہیں کرنی پڑی۔ اس کے لیے مثال کیا دی انہوں نے، کہ جیسا کہ ہمارے ہندوستان میں ملکیوں اور لاخراج داروں کا حال تھا۔ اچھا جی، لاخراج دار، خراج کہا جاتا ہے ٹیکس کو، آپ جو ٹیکس ادا کرتے ہیں، جب ایک شخص کو، جب عوام کو اس کے ملک میں حکومت جو سہولیات دیتی ہے اور اس کے بدلے ان سے جو ٹیکس لیا جاتا ہے وہ خراج کہلاتا ہے، اور جب لاخ اور خراج دار ہوتے ہیں ٹیکس ادا کرنے والے، اور اگر ہم نے کر دیا لاخراج دار تو پھر کیا ہوگا، ٹیکس نہ ادا کرنے والے، یعنی وہ لوگ جو ٹیکس نہیں دیتے، لاخراج دار ٹیکس نہ ادا کرنے والے۔ تو خراج ہے ٹیکس، خراج دار ٹیکس ادا کرنے والا، اور لاخراج دار اگر پورا لفظ دیکھیں تو ٹیکس نہ ادا کرنے والا، جیسے وہ لوگ جو ٹیکس نہیں دیتے، یعنی جو اپنی آمدنی کو، اپنی پیسے کو چھپا کر رکھتے ہیں اور غلط طریقے سے اس کو، جو بھی طریقہ ہے، جو قانون ہے، اس سے ہٹ کے اپنے پیسوں کو چھپا کر رکھتے ہیں، تو اور پھر اپنے دلی قوہ کو بھی بیکار ڈال دے، تو اس کا کیا حال ہوگا۔ اور جب وہ اپنے دل کی قوت سے یہ نہیں سوچے گا کہ اس ٹیکس سے کتنے فائدے ہو سکتے ہیں جو وہ ادا کرے گا، یا اگر وہ اپنے پیسوں کو غلط طریقے سے نہیں کمائے گا، نہیں بچائے گا، تو یہ اور کتنے بہتر طریقے سے استعمال ہوگا، تو ظاہری بات ہے کہ پھر وہ اس کا کیا حال ہوگا، وہ پھر برے حالات میں ہی جائے گا۔
نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ پیسہ فراوانی سے ہے، غلط طریقے سے کمایا گیا پیسہ ہے، چھپایا گیا پیسہ ہے اور ہے بھی بہت زیادہ، تو یہی ہوگا کہ اس کے عام شوق وحشیانہ باتوں کی طرف مائل ہوتے جاویں گے۔ اب پھر وہی بات آ گئی، جیسے میں نے وہاں لاوے لکھا تھا، دوسرا لفظ کیا آ گیا ہمارے پاس؟ جاویں گے، یعنی جاویں کا مطلب کیا ہے؟ جائے۔ اب یہاں جاویں کا مطلب کیا ہے؟ ہوتے جائیں گے۔ تو جو عام شوق ہے وہ وحشیانہ شوقوں کی طرف، یعنی مہذب پڑھا لکھا ایک جو طبقہ ہے یا مہذب طبقہ ہے جو اچھائی برائی کا فرق سمجھتا ہے، پھر اس کے اندر وہ تمام چیزیں جو ہیں وہ آہستہ آہستہ ختم ہوتی چلی جائیں گی۔ مزیدار کھانا اس کو پسند ہوگا، یعنی بہت پیسہ خرچ کریں گے اپنے کھانے پینے پر، بے دریغ خرچ کریں گے، اور اسراف جو کہ ہمارے دین میں بھی سختی سے جس سے منع کیا گیا ہے، جس کو سخت ناپسند کیا گیا ہے، تو اس طرح کی چیزیں اور باتیں جو ہیں وہ ان کی روٹین کا اور روزمرہ کا حصہ بنتی چلی جائیں گی۔ اور قمار بازی اور تماش بینی کا وہ عادی ہوگا۔ قمار بازی کہتے ہیں جوا کھیلنا، یعنی وہ بری عادتیں جو برے لوگوں میں موجود ہوتی ہیں، آہستہ آہستہ اس میں وہ تمام بری عادتیں جو ہیں وہ آنا شروع ہو جائیں گی، اور یہی سب باتیں اس کے وحشی بھائیوں میں بھی ہو جاتی ہیں۔ اب ہوتی ہیں مراد کیا کہ جو پڑھے لکھے نہیں ہیں، جو مہذب نہیں ہیں، جو جاہل ہیں، ان میں بھی یہ تمام باتیں ہیں۔ البتہ اتنا فرق ہوتا ہے کہ وہ پھوار اور بد سلیقہ وحشی ہوتے ہیں، اور یہ ایک وزادار وحشی ہوتا ہے۔ وزادار کا مطلب ہوتا ہے مہذب، تہذیب یافتہ۔ آسان کر کے اگر میں آپ کو ان 3-4 لائنوں کو سمجھاؤں، یہ جتنا بھی پیراگراف ہم نے پڑھا، تو اس میں سر سید کیا کہنا چاہتے ہیں کہ جب انسان غلط طریقے سے، ایک پڑھا لکھا شخص ہے، جب وہ غلط طریقے سے پیسہ حاصل کر رہا ہے اور پھر اس کو خرچ بھی غلط طریقے سے کر رہا ہے، وہ کہا جاتا ہے، ایک کہاوت ہے کہ ایزی کم ایزی گو، جتنا محنت کیے بغیر پیسہ آپ حاصل کر لیں گے تو پھر آپ اس کو اتنا ہی بے دریغ اس کو آپ جو ہے وہ ضائع بھی کرتے ہیں۔ تو اسی چیز کی طرف سر سید نے اشارہ کیا ہے کہ جب ایک پڑھا لکھا شخص غلط طریقے سے پیسہ کمائے گا تو پھر ظاہری بات ہے وہ اس کو خرچ بھی غلط طریقے سے ہی کرے گا۔ جب وہ ایسا کرے گا تو وہ لوگ جو پڑھے لکھے نہیں ہیں، جو جاہل ہیں، جنہیں اچھائی برائی کا فرق ہی معلوم نہیں ہے، تو پھر ان میں اور اس میں کوئی فرق نہیں رہ جائے گا۔ صرف فرق کیا ہے کہ وہ لوگ جاہل ہیں، بد سلیقہ ہیں، پڑھے لکھے نہیں ہیں، اور یہ ایک مہذب جانور بن جائے گا، یعنی بظاہر دنیا میں اس کا ایک نام ہے، ایک مقام ہے، یہ شاید کوئی بڑا افسر ہو، شاید کوئی بڑی کاروباری شخصیت ہو، شاید کوئی پڑھا لکھا شخص ہو، لیکن جب وہ غلط طریقوں سے پیسے کمائے گا اور غلط طریقوں سے خرچ کرے گا تو پھر اس میں اور ایک جاہل میں، ایک غیر مہذب شخص میں کوئی فرق نہیں رہ جائے گا۔ یہ اس پورے پیراگراف میں سر سید جو کہنا چاہتے ہیں۔ ہم قبول کرتے ہیں کہ ہندوستان میں ہندوستانیوں کے لیے ایسے کام بہت کم ہیں کہ جن میں ان کو قواعد دلی اور قوت عقلی کو کام میں لانے کا موقع ملے۔ ظاہری بات ہے ایک پسماندہ ملک تھا، ترقی یافتہ ملک نہیں تھا اس دور میں ہندوستان، اور مسلمان تو بہت ہی برے حال میں وہاں پر موجود تھے، انگریز اس پر قابض تھے، تو اتنا کوئی ترقی یافتہ تو ملک تھا ہی نہیں وہ، بلکہ ایک بہت ہی برے حالات سے گزر رہا ملک تھا۔ تو سر سید کہتے ہیں کہ یہ میں مانتا ہوں کہ ہمارے ہندوستان میں اگر اس وقت ہم دیکھیں تو لوگوں کو شاید ایسے مواقع بہت کم ملتے ہیں کہ وہ اپنے دل کی قوت کو یا اپنی عقل کی صلاحیت کو کام میں لا سکیں۔ جیسے میں نے آپ کو شروع میں بتایا تھا کہ قدرت نے ہر شخص کے اندر کوئی نہ کوئی صلاحیت موجود رکھی ہے۔ اب اس صلاحیت کو وہ مزید بہتر کیسے بناتا ہے کہ اس کو جو مواقع میسر ہوتے ہیں، حکومت کی طرف سے ہوں، آپ کے ادارے کی طرف سے ہوں، آپ کی اسٹیٹ کی طرف سے ہوں، جب آپ کو سہولیات میسر ہوتی ہیں، مواقع میسر ہوتے ہیں، تو آپ کی صلاحیتیں بڑھتی چلی جاتی ہیں۔ اگر آپ باہر کے ممالک کو دیکھیں، جیسے آگے سر سید نے ہمیں اس کی مثال بھی دی، آپ یورپ میں دیکھیں، وہاں لوگوں کو اپنی بیسک نیڈز کی فکر نہیں ہے، اپنی بنیادی ضروریات کی فکر نہیں ہے۔ ان کا علاج، ان کا کھانا پینا، ان کا رہنا، یہ تمام چیزیں ان کی ریاست کی، ان کی اسٹیٹ کی ذمہ داری ہیں۔ تو جب ان کا دماغ ان چیزوں سے، ان فکروں سے آزاد ہے تو پھر وہ کیا کرتے ہیں؟ اپنے دل اور دماغ کی صلاحیتوں کو استعمال کرتے ہیں، مزید تعلیم حاصل کرتے ہیں، نئی نئی چیزیں انوینٹ کرتے ہیں،
اپنے ارد گرد چیزوں کو بہتر بنانے کی کوششیں کرتے ہیں، لیکن جہاں پر لوگ صرف روزی رزق کے چکر میں ہی پھنسے رہیں تو پھر ان بیچاروں نے اپنے دل دماغ کی صلاحیتوں کو کہاں سے استعمال کرنا ہے۔ تو اسی چیز کا ذکر یہاں پر سر سید نے کیا ہے کہ ہمارے ملک میں تو ایسے حالات ہی شاید نہیں ہیں، یہ بہت سال پہلے بھی یہی شاید حال تھے اور آج بھی اگر ہم دیکھیں تو شاید اسی طرح کے حالات ہیں۔ تو یہاں سے بھی ہم اندازہ لگا سکتے ہیں کہ ہم کتنی ترقی ہم نے آج تک کی۔ تو سر سید یہی کہہ رہے ہیں کہ ہمارے ملک میں تو شاید لوگوں کو ایسے مواقع ہی بہت کم میسر آتے ہیں کہ وہ اپنے دل اور دماغ کی صلاحیتوں کو جو ہے وہ استعمال کر سکیں، اور اس کے لیے انہوں نے کیا مثال دی برخلاف اس کے۔ اور اگر اس کے الٹ ہم یہ دیکھیں کہ ولایتوں اور خصوصاً انگلستان میں ولایت کہتے ہیں دوسرے ممالک کو، ہمارے ملک کے علاوہ جو دوسرے ممالک ہیں وہ ولایت کہلاتے ہیں۔ تو ولایت کا مطلب کیا ہو گیا؟ دوسرے ممالک، اور انگلستان یعنی انگلینڈ جو برٹش اس وقت آ کر قابض ہوئے تھے وہاں پر۔ تو سر سید نے چونکہ سفر کیا دوسرے ممالک کا، ان کو موقع ملا وہاں جانے کا، وہاں ان کی تعلیم، تہذیب، معاشرت دیکھنے کا موقع ملا، تو پھر ان کو زیادہ شدت سے اس چیز کا احساس ہونے لگا کہ وہ لوگ کس طرح سے اپنے دل اور دماغ کی صلاحیتوں کو استعمال کرتے ہوئے یہاں پر اس دور میں جب سر سید سے بہت پہلے کا دور تھا، تو جو مغل ہمارے حکمران تھے وہ کس طرح سے بے دریغ اپنا پیسہ خرچ کیا کرتے تھے شاہی باغات بنانے میں، سیر گاہیں بنانے میں۔ اس کے برعکس وہاں کیا بنتا تھا؟ یونیورسٹیز بنتی تھیں، ترقی کے لیے کام کیا جاتا تھا۔ جس وقت وہاں پر بہت جو آپ نے مشہور یونیورسٹی آکسفورڈ کا نام سنا ہوگا، جب یہاں پر تاج محل بنایا گیا تھا تو اس دور میں وہاں پر وہ آکسفورڈ یونیورسٹی بنائی گئی تھی۔ تو ایک طرف پیسے کا اتنا برا استعمال اور ایک طرف پیسے کا اتنا بہترین استعمال کہ جس سے آگے چل کر اور بہتر جو چیزیں ہیں وہ ان کے سامنے آئیں اور وہ ترقی کرتے چلے گئے۔ تو باہر کے ملکوں میں لوگوں کو بہت مواقع ملتے ہیں اپنے دل دماغ کی صلاحیتوں کو استعمال کرنے کے، اور وہاں کے لوگوں کے لیے ایسے موقع بہت ہیں، اور ظاہری بات ہے لوگوں کو بہت مواقع بھی ملتے ہیں۔ اس میں کچھ شک نہیں کہ انگریزوں کو بھی کوشش اور محنت کی ضرورت اور اس کا شوق نہ رہے جیسا کہ اب ہے تو وہ بھی بہت جلد وحشت پنے کی حالت میں پہنچ جائیں گے۔ اب وہی لفظ دوبارہ سے آ گیا، اور دوسرا اس لائن میں کیا کہنے ہیں کہ اگر وہ ترقی کر رہے ہیں تو کیوں کر رہے ہیں؟ کہ ان کے اندر شوق ہے محنت کرنے کا، ان کے اندر شوق ہے اپنے حالات کو بدلنے کا، ان کے اندر یہ شوق ہے کہ وہ ترقی کرے۔ تو جب ان کے اندر یہ چیزیں ختم ہو جائیں گی تو وہ بھی شاید ہمارے جیسے جاہل، ہمارے جیسے بد سلیقہ اور وحشی لوگ ہی بن جائیں گے۔ مگر ہم اپنے ہم وطنوں سے یہ کہتے ہیں کہ ہمارے ملک میں جو ہم کو اپنے دلی قوا کو اور قوائے عقلی کو کام میں لانے کا موقع نہیں رہا، لیکن سر سید کیا چاہتے ہیں، اپنے ملک کے لوگوں سے کیا کہنا چاہتے ہیں کہ اگر جن بھی وجوہات کی بنا پر ہمیں یہ موقع میسر نہیں آ رہا کہ ہم اپنے دل اور دماغ کی قوت اور صلاحیت کو کام میں لا سکیں، تو اس کا سبب بھی یہی ہے کہ ہم نے کاہلی اختیار کی ہے۔ تو شاید اس کی وجہ بھی یہی ہے کہ ہم خود سے کوشش نہیں کرتے، خود سے محنت مشقت نہیں کرتے، یعنی اپنی دلی قوا کو بیکار چھوڑ دیتے ہیں، یعنی اپنی دل دماغ کی صلاحیتوں کو ہم بیکار چھوڑ دیتے ہیں۔ تو مراد کیا ہے کہ بجائے شکایتیں کرنے کے دل اور دماغ کی صلاحیتوں سے کام لیتے ہوئے ہمیں بھی چاہیے کہ ہم اپنے حالات کو تبدیل کریں۔ اگر ہم کو قوائے قلبی اور قوت عقلی کو کام میں لانے کا موقع نہیں، قوائے قلبی اپنے دل کی قوت یا صلاحیت اور قوت عقلی اپنی عقل کی قوت یا صلاحیتوں کو کام میں لانے کا اگر ہمیں موقع نہیں مل رہا، اگر ہمیں حکومت کی طرف سے باہر اپنے شہر میں، ملک میں ہمیں ایسے حالات میسر نہیں ہیں یا ہمیں بظاہر موقع نہیں مل رہا، تو ہم کو اس کی فکر و کوشش کرنی چاہیے کہ وہ موقع کیوں کر حاصل ہو۔ تو صرف شکایتیں نہ کریں، ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے نہ بیٹھیں، بلکہ خود بھی کوشش کریں مواقع حاصل کرنے کی، نئی نئی چیزیں ڈھونڈنے کی۔ اگر اس کو حاصل کرنے میں ہمارا کچھ قصور ہے تو اس کی فکر اور کوشش کرنی چاہیے، اور اگر ہماری طرف سے کوئی کمی یا کوتاہی ہے تو ہمیں کوشش کرنی چاہیے اور فکر کرنی چاہیے اس چیز کی کہ ہم اس چیز کو حاصل کر سکیں۔ اور یہ قصور کیوں کر رفع ہونا دور ہو جانا، ختم ہو جانا، اور جو غلطی ہم کر رہے ہیں ہم اس غلطی کو دور کر سکیں۔ غرض کہ کسی شخص کے دل کو بیکار پڑا رہنا نہ چاہیے۔ تو کچھ بھی ہو جائے، حالات کس بھی طرح کے ہوں، کسی بھی شخص کو اپنے دل دماغ کو بیکار نہیں رکھنا چاہیے، یعنی سوچتے رہنا چاہیے، ہمت کرنا چاہیے، کوشش کرتے رہنا چاہیے،
اور کسی نہ کسی بات کی فکر و کوشش میں مصروف رہنا لازم ہے تاکہ ہم کو اپنی تمام ضروریات کو انجام کرنے کی فکر اور مستعدی رہے. مستعدی مطلب چستی اور پھرتی. جب ہم کوئی کام بہت تیزی سے، چستی اور پھرتی سے کرتے ہیں تو وہ چیز مستعدی کہلاتی ہے. تیزی سے ایکٹیو ہو کے کام کرنا، یعنی دل اور دماغ جو ہے وہ ایکٹیو رہ سکے، ہماری صلاحیتیں جو ہیں، اور ہم اپنی تمام ضروریات کو بڑی تیزی سے، آسانی سے، محنت مشقت سے ان کو پورا کر سکیں. اور جب تک ہماری قوم سے کاہلی یعنی دل کو بیکار پڑا رکھنا نہ چھوٹے گا، اس وقت تک ہم اپنی قوم کی بہتری کی کچھ توقع نہیں کر سکتے. اور جب تک ہماری پوری قوم کے اندر یہ جذبہ نہیں آئے گا کہ وہ اپنے دل اور دماغ کی صلاحیتوں کو استعمال کریں، اور جب تک وہ دل اور دماغ کی صلاحیت کو بیکار چھوڑنا نہیں چھوڑیں گے، تب تک ہم اپنی قوم کی بہتری کی کوئی امید نہیں کر سکتے. توقع کا مطلب ہے امید. تو ماخذ ہے اس کا مقالات سر سید حصہ پنجم. تھوڑا سا بیٹا آپ لوگوں کو چونکہ ایک سنجیدہ موضوع ہے جس کو لے کر سر سید نے یہاں پر بات کی، جیسے اس کی صنف میں ہم نے پڑھا کہ یہ مقالہ ہے، یعنی ایک سنجیدہ موضوع پر لکھا گیا ایک مضمون ہے، تو تھوڑا سا آپ کو لگا ہوگا پڑھنے میں مشکل، لیکن بہت سادہ اور آسان سی اگر آپ اس کی بات سمجھ لیں کہ سر سید نے کیا بیان کیا ہے کہ ہاتھ پاؤں سے محنت کرنا بہت ضروری ہے گزر بسر کرنے کے لیے، آپ کھانے کے لیے، اپنی زندگی گزارنے کے لیے. جس طرح وہ بہت ضروری ہے، اسی طرح دل اور دماغ کی جو صلاحیتیں قدرت نے ہمیں عطا کی ہیں ان کو بھی استعمال میں لانا بہت ضروری ہے. چاہے ہمارے ملک میں ہمیں ایسے مواقع میسر نہیں ہیں کہ ہم اپنی صلاحیتوں کو کام میں لا سکیں، پھر بھی ہمیں اس کی شکایت کرنے کی بجائے دل اور دماغ کی صلاحیتوں کو استعمال کرتے ہوئے اس طرح کے مواقع خود پیدا کرنے چاہیے کہ ہم اپنے حالات کو تبدیل کر سکیں، دل اور دماغ کی صلاحیتوں کو استعمال کر سکیں. اگر ہم ایسا نہیں کریں گے تو پھر ہم میں اور ایک جاہل میں، ایک وحشی میں، ایک جانور میں کوئی فرق نہیں رہ جائے گا. تو بیٹا ہمارا سبق جو ہے وہ ختم ہو گیا. اس کا ماخذ ہے مقالات سر سید حصہ پنجم، اور مجھے امید ہے آپ کو سبق سمجھ میں آ گیا ہوگا. اگر کچھ سمجھ میں نہ آئے تو مجھ سے سوال ضرور پوچھیے گا. تو ہر سبق کے بعد جس طرح سے ہماری مشق ہوتی ہے تو اب ہم اپنی مشق آگے شروع کریں گے. میں یہ کراتی ہوں، میں کوشش کرتی ہوں اس کو 20 منٹ لگ جائیں، یہ ختم ہو جائے سے آپ کو. تو بیٹا اب ہم اپنی مشق شروع کریں گے. میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا تھا کہ مشق کا مقصد کیا ہوتا ہے کہ آپ نے جو اپنا سبق پڑھا ہے ایک طرح سے ایک کوشش ہوتی ہے یہ جاننے کے لیے کہ آپ کو وہ کتنا سمجھ میں آیا. آپ کے جو بورڈ کا پیپر ہوتا ہے، میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا تھا کہ بیٹا مشق میں موجود جتنی بھی چیزیں ہیں آپ نے ان سب چیزوں کو اچھی طرح سے پڑھنا ہے اور اچھی طرح سے ذہن میں رکھنا ہے، کیونکہ کوئی بھی چیز اس میں سے آپ سے MCQ کے طور پر پوچھی جا سکتی ہے. مختصر جوابات ہوتے ہیں. کچھ آپ کے سوال ایسے ہیں جو مشق میں دیے ہیں، 2 ہیں، 3 ہیں، 5 ہیں، 8 ہیں، 10 ہیں، جتنے بھی انہوں نے مشق میں سوال دیے ہیں وہ تو ہم یاد کرتے ہی ہیں. اس کے ساتھ ساتھ بیٹا میں شروع میں نے آپ کو بتایا تھا کہ مصنف کا تعارف، آپ کا پورا چیپٹر، یہ آپ کے شارٹ بھی ہیں، یہ آپ کے MCQs بھی ہیں. کوئی سی بھی ایک لائن، کوئی سی بھی ایک بات جو ہے وہ آپ سے اٹھا کے آپ MCQ کی صورت میں پوچھی جا سکتی ہے یا شارٹ آنسر کی صورت میں پوچھی جا سکتی ہے. تو آپ نے چیپٹر کی ریڈنگ کو بیٹا اپنی عادت بنانی. میں ہمیشہ اسٹوڈنٹس کو کہتی ہوں کہ بیٹا آپ مشق کے سوال اگر یاد کرتے ہیں بہت اچھی بات ہے، اور عموماً اگر ہم پچھلے بورڈ کے پیپرز اپنے دیکھتے ہیں تو اس میں مشق ہی کے میں سے سوال آتے ہیں، لیکن 1-2 سال سے کیا ہو رہا ہے کہ آپ کو کہیں سے بھی کوئی بھی بات جو ہے وہ اٹھا کے مختصر جواب کی صورت میں یا MCQ کی صورت میں پوچھی جا سکتی ہے. تو پھر ایسی صورت میں سب سے بہترین طریقہ کیا ہوتا ہے اپنے سبق کو تیار کرنے کا؟ ایک تو جب آپ کو پڑھایا جا رہا ہے تو کوشش کریں توجہ سے، دھیان سے اس کو سنیں، اور دوسری بات آپ یہ کوشش کریں کہ اپنے چیپٹر کی ریڈنگ کیا کریں. میں نے جب آپ کو چیپٹر پڑھا دیا، آپ نے سن لیا، جو مشکل الفاظ ساتھ ساتھ آ رہے ہیں کوشش کیا کریں ان کو لکھتے جائیں، ان کے مطلب لکھتے جائیں، اور بعد میں 2 سے 3 مرتبہ اب اپنے چیپٹر کی ریڈنگ ضرور کیا کریں. یہ ایک وہ طریقہ کار ہے کہ اس کی ہر لائن آپ جب آپ بار بار اس کو پڑھتے ہیں تو آپ کے ذہن میں رہ جاتی ہے. تو آپ کوئی سی بھی لائن اگر اٹھا کے MCQ میں پوچھ لی یا آپ سے شارٹ کی صورت میں پوچھ لی تو آپ آسانی سے اس کا جواب دے سکتے ہیں.
تو اپنی مشق ہم شروع کرتے ہیں. سب سے پہلے ہماری جو مشق ہے اس میں ہمارے مختصر جوابات جو ہیں وہ دیے گئے ہیں. پہلا آپ کا جو سوال ہے، سوالات جو ہیں ان کے مختصر جوابات آپ کو لکھنے ہیں. دلی قوا کو بیکار چھوڑ دینے کا کیا مطلب ہے؟ یعنی جب آپ اپنے دل کی قوت کو، صلاحیت کو کام میں نہیں لاتے یا بیکار چھوڑ دیتے ہیں تو اس کا کیا مطلب ہے؟ تو دلی قوا کو بیکار چھوڑ دینے کا مطلب یہ ہے کہ انسان اپنی فکر، ذہانت اور عقل کو کام میں نہ لائے. یہی ہم نے پڑھا تھا کہ جب آپ اپنے دل کی قوت اور صلاحیت کو، اپنی عقل کو کام میں نہ لائیں اور زندگی میں انفرادی یا اجتماعی طور پر کوئی عملی یا تعمیری کام سر انجام نہ دیں. انفرادی مطلب انڈیویجولی، جب آپ اپنی ترقی کے لیے، اپنے فائدے کے لیے کچھ کرتے ہیں، اور اجتماعی یعنی جب آپ بہت سے لوگوں کے لیے کچھ کرتے ہیں، صرف اپنی ذات کے لیے نہیں بلکہ بہت سے لوگوں کے لیے، اپنے ملک کے لیے، اپنی قوم کے لیے کچھ کرتے ہیں تو وہ اجتماعی کہلاتا ہے. تو نہ صرف یہ کہ آپ اپنا فائدہ کریں بلکہ آپ اپنے ساتھ ساتھ دوسرے لوگوں کے لیے بھی آپ فائدے کا باعث بن سکیں اور اپنی قوم کے لیے کوئی عملی اور تعمیری کام کر سکیں. اگلا ہمارا جو سوال ہے بیٹا، یہ آپ کا جو سوال ہے یہ 3-4 مرتبہ مسلسل جو 3-4 سال ہیں 2000 میرے خیال میں 15، 16، 17 اور 19، ان میں مسلسل یہ جو سوال ہے یہ بورڈ کے پیپرز میں آتا رہا ہے کہ انسان کب سخت کاہل اور وحشی ہو جاتا ہے. بہت آسان جواب ہے. 2 الفاظ کو اچھی طرح سے یاد رکھیں، دلی قوا اور قوائے عقلی. یہ 2 الفاظ اس چیپٹر کو لے کے جب آپ ان کو اچھی طرح سے یاد کر لیں گے، ایک تو دلی قوا تھا اور دوسرا ہمارا کیا لفظ ہے؟ قوائے عقلی. تو ان 2 الفاظ کو آپ اچھی طرح سے یاد کر لیں. تو کب انسان سب کاہل اور وحشی ہو جاتا ہے؟ جب انسان اپنے دلی قوا کو بیکار چھوڑ دیتا ہے یا اپنی قوائے عقلی کو بیکار چھوڑ دیتا ہے تو وہ سب کاہل اور وحشی ہو جاتا ہے. ایک لفظ اچھے سے یاد کر لیں. تو انسان جب اپنے دلی قوا کو بیکار چھوڑ دیتا ہے تو وہ سب کاہل اور وحشی ہو جاتا ہے. اگلا ہمارا سوال ہے کہ کسی نہ کسی بات کی فکر و کوشش میں مصروف رہنا کیوں لازم ہے؟ تو کسی نہ کسی بات کی فکر و کوشش میں مصروف رہنا اس لیے لازم ہے، سیدھی سی بات ہے، کہ انسان اس سے کاہل اور وحشی نہ بن جائے، کہ سست اور کاہل نہ ہو جائے. جب دل دماغ کی صلاحیتوں کو استعمال نہیں کریں گے تو سر سید کا کیا کہنا ہے کہ تبھی ہم کاہل ہو جائیں گے. اسی کو انہوں نے کاہلی کہا ہے. تو جب ہم کسی نہ کسی بات کی فکر و کوشش میں مصروف رہیں گے تو کیوں رہتے ہیں کہ ہم کاہل نہ ہو جائیں اور سست نہ ہو جائیں. اگلا ہمارا سوال ہے قوم کی بہتری کیسے ممکن ہے؟ یہ بھی پچھلے سالوں میں سے 1-2 مرتبہ بورڈ میں آ چکا ہے. تو جیسے ہم نے پڑھا تھا کہ قوم کی بہتری اس وقت ممکن ہے کہ جب ہم کسی نہ کسی فکر و کوشش میں مصروف رہیں، سستی اور کاہلی چھوڑ دیں اور اپنے دلی قوا کو کام میں لائیں. مطلب وہی 3-4 باتیں جو بار بار ریپیٹ کی جا رہی ہیں، جب آپ ان الفاظ کو ایک ترتیب دے دیں گے، ان 3-4 الفاظ کو یاد کر کے ایک ترتیب سے ایک مناسب جملہ بنا کے لکھ دیں تو ہر سوال کا جواب بن جائے گا. بیٹا اگلا ہمارا سوال ہے MCQs کا کہ سبق کاہلی کے متن کو مد نظر رکھ کر درست جواب کی نشاندہی کریں یا درست جواب کا انتخاب کریں، جو MCQs ہم جس کو بولتے ہیں. جی ہمارا پہلا جو MCQ ہے وہ کیا ہے؟ روٹی پیدا کرنے کے لیے نہایت ضروری ہے. یہ بھی آپ کا وہ MCQ ہے بیٹا جو 2-3 سال، اگر ہم پچھلے 2-3 سال دیکھیں 16-17 تو ان میں یہ بورڈ میں آ چکا ہے آپ کا یہ MCQ. تو روٹی پیدا کرنے کے لیے نہایت ضروری ہے. آگے 4 آپشنز دی گئی ہیں، میں آپ کو پہلے بھی بتا چکی ہوں MCQ کس طرح سے اٹیمپٹ کرنے ہوتے ہیں. آپ نے اوپر ایک سٹیٹمنٹ ہے، نیچے 4 اس سے متعلق آپشنز ہیں اور آپ نے درست والی کا انتخاب کرنا ہوتا ہے. تو روٹی پیدا کرنے کے لیے نہایت ضروری ہے. ہماری 4 آپشنز کیا ہیں؟ پہلی ہے آرام، دوسری ہے محنت، تیسری سفارش اور ڈی کیا ہے؟ خوشامد. تو ظاہری بات ہے ہم کیا پڑھتے آئے ہیں پورے چیپٹر میں کہ محنت مشقت ضروری ہے. تو اس کی جو رائٹ آپشن نمبر B یعنی محنت. لوگ بہت کم کاہل ہوتے ہیں. کون سے لوگ کم کاہل ہوتے ہیں؟ بے فکر رہنے والے، خوش گپیاں کرنے والے، روزانہ محنت کرنے والے یا خود میں مگن رہنے والے. تو بہت آسان ہے، ظاہری بات ہے کون سے لوگ جو ہیں وہ کم کاہل ہوتے ہیں؟ روزانہ محنت کرنے والے. آپشن نمبر C. ہر ایک انسان پر لازم ہے. کیا لازم ہے؟ کیا ضروری ہے ہر ایک انسان کے لیے کہ وہ اپنے بارے میں سوچے، مزیدار کھانے کھائے، حقے کے دھوئیں اڑائے یا اپنے اندرونی قوا کو زندہ رکھے. تو ظاہری بات ہے آپشن نمبر D جو لاسٹ آپشن ہے کہ آپ کے اندر جو قوت اور صلاحیت اللہ نے عطا کی ہے اس کو آپ ہمیشہ کام میں لائیں اور زندہ رکھیں. اگلا MCQ ہے جی
قوم کی بہتری کی توقع کیسے کی جا سکتی ہے، کیسے امید کر سکتے ہیں آپ قوم کی بہتری کی؟ آپشن نمبر اے ہے کاہلی چھوڑ کر، فکر مندی چھوڑ کر، خوش و خرم رہ کر، یا پریشان رہ کر۔ تو ہم کیا پڑھتے آ رہے ہیں اپنے پورے چیپٹر میں، اور جو ہمارا عنوان بھی ہے ہمارے سبق کا، تو کاہلی چھوڑ کر ہماری جو پہلی آپشن ہے۔ سوال نمبر 3 ہے بیٹا آگے، موضوع الفاظ سے خالی جگہ پر کریں۔ اب میں پہلے بھی ہم نے جو اپنے 2 سبق پڑھے، میں نے اس میں بھی آپ کو بتایا تھا کہ بیٹا آپ کو یہ سوال اس طرح سے نہیں آتا ہے کہ آپ کو خالی جگہ دے دی جائے گی، ایک جملہ لکھ دیا جائے گا اور ایک لفظ ہٹا دیا، خالی جگہ پر کریں۔ یہ آپ کو کس صورت میں پوچھا جاتا ہے؟ یہ بھی ایم سی کیو ہی کی صورت میں پوچھا جائے گا۔ یہ تمام چیزیں بھی آپ کو ایم سی کیو ہی کی صورت میں پوچھی جاتی ہیں۔ اٹھنے بیٹھنے چلنے پھرنے میں سستی کرنا کیا ہے؟ کاہلی ہے۔ جیسے آگے انہوں نے بریکٹ میں 4 لفظ دے دیے، نیند، کاہلی، بیکاری، بے عملی۔ آپ نے ایک لفظ لے کر اس جگہ کو، جو خالی جگہ ہے یہاں پہ لکھنا ہے، لیکن وہاں پہ آپ کو کیسے آئے گا؟ اسی طرح سے یہ لائن آئے گی، بیچ میں یہ بلینک ہے، نیچے 4 آپشنز ہیں اور آپ نے رائٹ آپشن کو ٹک کرنا ہے۔ تو اٹھنے بیٹھنے چلنے پھرنے میں سستی کرنا کاہلی ہے۔ جب اس کے دلی قوا کی تحریک سست ہو جاتی ہے اور کام میں نہیں لائی جاتی تو وہ اپنی حیوانی خصلت میں پڑ جاتا ہے۔ نیچے 4 آپشن تھی، انسانی خصلت، حیوانی خصلت، حیوانی جبلت، انسانی کمزوری۔ تو سبق میں ہم نے کون سا لفظ پڑھا، کون سا لفظ استعمال کیا گیا؟ حیوانی خصلت۔ تو وہ اپنی حیوانی خصلت میں پڑ جاتا ہے۔ اگلی جو ہے ہماری بلینک، ہمارے ملک میں جو ہم کو اپنے قوائے دلی اور قوت عقلی کو کام میں لانے کا موقع نہیں رہا ہے، تو اس کا بھی سبب یہی ہے کہ ہم نے ڈیش اختیار کی ہے۔ کیا اختیار کیا ہے؟ آگے آپشنز کیا ہیں؟ کاہلی، بے راہ روی، قمار بازی، تماش بینی۔ لفظ کون سا یہاں پر آئے گا؟ کاہلی۔ کیا وجہ ہے کہ ہم نے کاہلی اختیار کی ہے؟ اگلا ہے جی، کسی شخص کے دل کو پڑا رہنا نہ چاہیے۔ کیا نہیں پڑا رہنا چاہیے؟ مصروف، فکر مند، بیکار یا غم زدہ۔ تو کیا پڑھا تھا ہم نے وہاں پہ؟ کسی بھی شخص کے دل کو بیکار پڑا رہنا نہیں چاہیے، یعنی کوئی نہ کوئی کام، کوئی نہ کوئی کوشش جو ہے وہ کرتے رہنا چاہیے۔ ٹھیک ہے جی بیٹا، آگے ہیں ہمارے الفاظ اور متضاد۔ کچھ الفاظ دیے گئے ہیں، آپ کو اس کے متضاد لکھنے ہیں۔ پہلا ہمارا لفظ جو ہے وہ ہے کاہلی۔ میں یہاں آپ کو لکھ کے بتا دیتی ہوں۔ متضاد کیا ہے؟ لفظ ضد سے نکلا ہے، جس کا مطلب ہوتا ہے الٹ۔ جب آپ کسی چیز کے الٹ کوئی کام کرتے ہیں، اس کے اگینسٹ، اس کے مخالف معنی دینے والا جو لفظ ہے وہ آپ کا متضاد کہلاتا ہے۔ تو پہلا ہمارا لفظ ہے کاہلی، اس سے اگلا ہمارا لفظ ہے عقل، اس سے اگلا لفظ ہے عارضی، اس کے بعد ہے وحشی، اور اس سے لفظ اگلا ہے ہمارا شک، اور اس کے بعد مصروف۔ اچھا بیٹا، کاہلی مطلب آپ سمجھنے کی کوشش کیا کریں تو بیکار چھوڑ دینا، محنت مشقت نہ کرنا، دل دماغ کی صلاحیتوں کو استعمال نہ کرنا۔ یہ ہم نے کیا لفظ ایک میں نے یہاں پہ پہلے لکھا تھا جس کا میں نے مطلب بتایا، تیزی اور چستی۔ تو کاہلی کا کیا ہوگا متضاد؟ ہمارے سبق میں ہی ہمیں بتا دیا گیا، مستعدی، یعنی تیزی اور چستی سے کام کرنا۔ اگلا ہمارا لفظ ہے عقل، جس کے پاس عقل ہے، اور اس کا کیا ہوگا؟ بے عقل۔ عارضی جو وقتی طور پر ہے، جو ختم ہو جانے والا ہے، جو تھوڑے عرصے کے لیے ہو، وہ عارضی کہلاتا ہے۔ اور اس کا متضاد ہوتا ہے دائمی۔ دائمی مطلب ہمیشہ رہنے والا، جو کبھی ختم نہ ہو۔ اگلا ہمارا لفظ ہے وحشی، اور اس کا بہت آسان ہے، وحشی کا کیا ہوگا؟ مہذب۔ وحشی وہ ہے جس کو طریقہ، سلیقہ، تمیز، تہذیب نہیں ہے، تو اس کا جو مخالف اگر معنی دینے والا لفظ دیکھا جائے تو وہ کیا ہے؟ مہذب، یعنی جو ایک مینرڈ شخص ہے
جی اگلا ہمارا لفظ ہے شک. تو بہت آسان ہے. شک کا کیا ہوگا؟ یقین. جب ہمیں کوئی کام کرنے میں کوئی شبہ ہو تو وہ شک کہلاتا ہے. تو اس کا متضاد کیا ہے؟ یقین. آگے ہے مصروف. تو مصروف کا کیا ہوگا؟ فارغ. یہ ہمارے متضاد ہو گئے. اگلا بیٹا ہمارا جو سوال ہے درست اور غلط کا ہے. میں جلدی سے اس کو پڑھ رہی ہوں کیونکہ ہمارے لیکچر کا وقت جو ہے وہ تقریباً ختم ہونے والا ہے. دلی کنواں کو بیکار چھوڑ دینا سب سے بڑی کاہلی ہے. تو یہ درست ہے. ہاتھ پاؤں کی محنت اوقات بسر کرنے اور روٹی کما کر کھانے کے لیے ضروری نہیں. غلط ہے. ہم نے کیا پڑھا تھا؟ ضروری ہے. تو یہ کیا ہے؟ غلط ہے. یہ سچ نہیں کہ لوگ پڑھتے ہیں اور پڑھنے میں ترقی بھی کرتے ہیں. غلط. کیونکہ ہم نے کیا لائن پڑھی تھی کہ لوگ پڑھتے ہیں اور پھر پڑھنے میں ترقی کرتے ہیں. کاہلی ایک ایسا لفظ ہے جس کے معنی سمجھنے میں لوگ غلطی کرتے ہیں. تو یہ درست ہے. تو بیٹا یہ ہماری مشق تھی جو ہم نے آج اپنا چیپٹر بھی ختم کر لیا. ہم نے اپنی مشق بھی پڑھ لی. اب آپ نے کیا کرنا ہے کہ دوبارہ سے اس کو پھر ایک مرتبہ پڑھنا ہے اور مشق میں جو چیزیں ہم نے پڑھی اس کو بھی پڑھنا ہے. اچھی طرح سے یاد کرنا ہے. یاد کر رکھنے کی کوشش کرنی ہے. انشاءاللہ اپنے اب اگلے لیکچر میں ہم ایک اور نئے موضوع کے ساتھ ایک اور نئے ٹاپک عنوان کے ساتھ آئیں گے. تو ہم نے اپنا سبق نمبر 3 جو تھا وہ آج ہم نے پڑھ لیا، مکمل کر لیا. تو اس کو بیٹا اچھی طرح سے پڑھیے گا اور یاد کیجیے گا. انشاءاللہ اگلے لیکچر میں اگلے موضوع کے ساتھ دوبارہ میں آپ کے ساتھ ہوں گی. تب تک کے لیے بہت شکریہ اور اللہ حافظ.